अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। ज़ंदाने साथ फ़ातिमा नियाज़ी, किस्त नंबर 34। मैं एक शहज़ादी हूँ जिसे कांच के महल में रहते हुए पत्थर बरसाने की आदत थी। और जानते हो, जिन पर पत्थर बरसते थे उनके ख़ाम ख्याल में भी कभी पलट कर पत्थर बरसाने की हिम्मत ना हुई थी, क्योंकि मैं एक ज़ालिम बादशाह की इकलौती शहज़ादी थी। मैंने कभी इंसानों को अहमियत नहीं दी, दौलत को, जिंदगी को। ये सब मेरी सल्तनत के आगे कुछ भी नहीं थे। मैं रात को दिन कहती तो रात में दिन को रात बना दिया जाता था। लेकिन वो दो मर्द, कमरे में फैली तेज खुशबू जो नथनों को चुभती हुई महसूस होती थी, स्याह सिल्क की मैक्सी जो घुटनों से बालिश भर ऊपर थी, बालों को भी नंगेपन से लपेटे वो अपने आप से महवे गुफ्तगू थी। एक तरफ अधगली अधजली सिगरेटों का अंबार पड़ा हुआ था। वो नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? इन चंद दिनों में क्या उसे ज़मीन निकल गई? खुदा ना करे ज़मीन के निकल जाने का ख्याल उसे खुद चुभा। वो तिल मिलाकर रह गई। यकीनन आने वाले कुछ दिनों में मुझे एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। इन चंद लम्हों ने मेरी सारी ज़िंदगी को महदूद कर दिया, निचोड़कर अपने हिसार में कैद कर दिया है। वो पाकिस्तान से है। मैं पाकिस्तान जाकर उसे ढूंढूं? डैड को तो मेरी परवाह कभी भी नहीं थी। वो इस शेर के पीछे दीवाने थे और अब इन्हें इनकी दीवानगी का सिला भी मिल चुका है। लेकिन बावजूद हर फ्रॉड और झूठ के वो इन्हें अजीज़ हैं। वो इसके चार्म से कभी नहीं निकलेंगे। पर मुझे इससे नफरत है। वो एक आम इंसान था, लेकिन उसने अपनी ऐसी तस्वीर खींची कि सारी दुनिया पागल बनती रही और आज तक उसके पीछे पागल बनी रही है। मैं कम इन मैम? आवाज़ पर हेज़ल ने पलट कर देखा। खुली चौखट के पार वो हसीन नौजवान खड़ा था। शक्लो कद काठ से रूसी लगता था। सब्ज चमकीली आंखों में इजाज़त मांगते तासुरात थे। आओ, अब क्या खबर लेकर आए हो कि वो पाकिस्तान पहुंच चुका है? हेज़ल ने तंज किया। एक पल को वो हैरान भी हुआ, फिर सर झुका गया। जी, वो पाकिस्तान। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें मैंने इतना पैसा इसलिए दिया है कि तुम बासी खबरें लाकर मुझे दिया करो। डैनियल को तुम जैसा नमूना कहाँ से मिला? कहीं से नहीं लगता तुम रूसी खुफिया एजेंसी में थे। हो भी कैसे सकते हो? फिर मुझे यकीन है तुम इसीलिए लेट सर्विस की बिना पर तुम्हें वहां से भी बाहर निकाल फेंका होगा। ऐसी बात नहीं है। एक हाई रैंक्ड ऑफिसर की इकलौती बेटी को मुझसे। हाँ, अब ये सदियों पुरानी रवायती कहानी। अमीर बाप की इकलौती बेटी तुम पर फिदा हो गई और उसके बाप ने बॉक्स में आकर तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। वो इस पर तल्ख लहजे में चिल्लाई। इसका चेहरा सुर्ख पड़ा था। साफ जाहिर था कि वह बमुश्किल जब्त कर रहा है। मेरे लिए कि मज़ीद क्या हुक्म है? प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करना एक अजाब था और यह अजाब उसे ताउम्र झेलना था। मेरे साथ पाकिस्तान चलो, लेकिन याद रखो तुम हेज़ल गुल्डन के साथ नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैरून मुल्क ट्रिप पर जा रहे हो। हेज़ल ने ठहरे हुए सर्द लहजे में कहा। श्योर। वो सर खम देता पलट गया। हेज़ल ने सर सोफे की पुश्त पर गिराया और गहरी सांस लेने लगी। अटैक इन रॉयल पैलेस इन मॉस्को। Encounter at SR's Royal Palace. Huge explosions caused fire in the nearest forest in Moscow. Attack on SR Palace. डैनियल पे यकीनी से न्यूज़ चैनल्स तब्दील करता सुर्खियां पढ़ रहा था और उसकी आंखें फैली हुई थी, मुंह खुला हुआ था। वो जो सोफे पर नीमतराज लेटा था सीधा उठ बैठा। No informations about SR. We are trying to reach. I am Rositinder from Moscow. At the moment I am present there, you can see the background, the fire, the smoke. डैनियल ने यह चैनल भी तब्दील कर दिया और अपना फ़ोन उठाकर शेर का नंबर मिलाने लगा। अगले ही लम्हे कॉल उठा ली गई थी। क्या आपने न्यूज़ देखी? उसका सवाल बेसाख्ता था। पैलेस में आग लग चुकी है। और ये शाही पैलेस क्यों कह रहे हैं आपके मेंशन को? जैसा कि तुम नहीं जानते, गोल्डन फॉक्स शाही ख़ानदान का वारिस है। गो के रूस में अब शाही निज़ाम पूरी तरह से मिट चुका है, लेकिन शाही ख़ानदान तो शाही ख़ानदान ही रहेगा और इनकी जायदाद शाही जायदाद। फिर जब वो मेंशन मुझे तोहफे में दिया गया तो इसमें तब्दीलियाँ करके मैंने उसे अपने तरीके से ढाल तो लिया, लेकिन अब जाहिर है रहेगा तो शाही पैलेस ही ना। और तुम ये सुबह क्या बूढ़ों की तरह न्यूज़ चैनल सर्च कर रहे हो? बाहर जाओ, दोस्त बनाओ। क्या आप नहीं जानते मुझे समंदर पसंद नहीं? यहाँ चारों तरफ समंदर है और यहाँ सब के साथ एक पार्टनर है, सिर्फ मैं ही अकेला हूँ।
وہ بیچارگی سے بولا تو شیر کہکھا لگا کر ہنس دیا۔ آپ کا کروڑوں مالیت کا محل برباد ہو رہا ہے اور آپ… ویسے بھی اس مرگ طرز تعمیر سے بور ہو گیا تھا۔ اب جن لوگوں نے حملہ کیا ان پر کیس کر کے سارے اخراجات پورے کروں گا۔ ڈینیل کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ یہ حملہ کس نے کیا ہے؟ ڈینیل نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ یہ پتہ لگانا تو حکومت کا کام ہے، میں ایک عام کاروباری آدمی ہوں۔ شیر نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ عام کاروباری آدمی؟ ڈینیل نے غائب دماغی سے اپنے الفاظ دہرائے۔ کیا ایسا کوئی دن آئے گا جب میں انہیں سمجھ پاؤں گا؟ وہ بڑبڑایا۔ شارجہ کے پولیس اسٹیشن کا ماحول گرما گرمی بھرا تھا۔ آنا جانا ایک طرف اور پولیس افسران کو اونچی باز گشت میں کانوں پڑی آواز نہ سنائی دے رہی تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے سرکار نے مختلف منشیات کے دھندے میں ملوث بڑے بڑے ناموں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کا آغاز کیا تھا، اور یہ دھندا توقع سے بڑھ کر سامنے آیا تھا۔ اس کی سپلائی کرنے والے چھوٹے موٹے سپلائرز کو تو شامت آئی ہی تھی، لیکن آفیسر بن رافع اس وقت ساکت و سپاٹ بیٹھے کسی اور ہی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے۔ سامنے پڑے ثبوت اور ان سے جڑا نام ان کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا تھا، لیکن ثبوت فراہم کرنے والی ہستی کی بنا پر وہ ان پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ حکومتی ارکان میں اس میں ضرور دخل دیں گے۔ صوفیہ کوئی عام عورت تو نہیں؟ سامنے بیٹھے سارجنٹ نے سرگوشی بھرے انداز میں کہا۔ لیکن ماسٹر ایسار نے یہ بھیجا ہے، ہم اسے نظر انداز کر کے بھی کہاں بچ پائیں گے؟ بن رافع نے پرسوچ انداز میں کہتے قہوے کا بڑا سا گھونٹ بھرا۔ اس سوچ بچار میں قہوہ ٹھنڈا اور پرذائقہ ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑ سے گئے۔ ہم نائمہ بنت مراد کو یہ ثبوت دے دیتے ہیں۔ میڈیا پر یہ بات آئے گی تو یقیناً حکومتی ارکان پر دباؤ بڑھے گا، معاملات کچھ آسان ہو جائیں گے، لیکن میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آخر میں اس نے گردن کو خم دیتے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کی، جبکہ بن رافع جبڑے بھینچتے میز کو گھورتا رہا۔ کاش وہ لاپرواہ ہو سکتا۔ نائمہ بنت مراد سے پچھلی دفعہ میری ملاقات خاصی منہ ماری ہو گئی تھی۔ میں اس کے پاس کس منہ سے جاؤں گا؟ میں نے کبھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ اس کے لیے یہ بھی ناممکنات میں سے ایک تھا۔ تو پھر تمہاری اتنی مدد تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ میں اسے یہ ثبوت بھجوا دوں گا۔ میرے پاس ایک آدمی ہے جو اس کام میں ماہر ہے، وہی ایسی خبریں بڑی صفائی سے پھیلاتا ہے۔ دیکھ لینا کہیں خود ہی نہ پھیلا دے۔ ہمیں ثبوت نائمہ کو دینے ہیں۔ وہ ایک نامور صحافی ہے اور اس کی بات زیادہ سنی جائے گی۔ بن رافع نے لیپ ٹاپ اسکرین پر کچھ دیکھتے ہوئے کہا، جس پر سامنے بیٹھے افسران نے گردن ہلائی۔ بے فکر ہو جاؤ۔ پر کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے یہ کس نے تمہیں بھیجے ہیں؟ وہ ٹول لینے والے انداز میں آگے کو جھکا۔ بن رافع نے منہ بناتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے نفی میں گردن ہلائی۔ ایک پرانا دوست ہے بس، بن رافع نے کہا۔ تمہارے پرانے دوست ماسٹر شیر کے بارے میں سنا، اس کے محل پر حملہ ہوا ہے۔ یہ ناممکن ہے، وہ حملہ کرنے والوں میں سے ہے یا پھر یہ اس کی اپنی کوئی گیم ہوگی، بن رافع نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہر عروج کو زوال آتا ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کا زوال ہو۔ وہ پچھلے 17 سالوں میں سے بہت عروج دیکھ چکا ہے، شارجہ کی گلیوں سے نکل کر روس کے شاہی محل تک، اور پھر گولڈن فاکس کے کاروبار کا پوری طرح اپنے شکنجوں میں بھرنے سے روس کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی بننے تک وہ آسمان میں سب سے چمکدار ستارہ بنا کئی سالوں سے دمک رہا ہے۔ وہ بھی صرف 30 سال کا ہے۔ جہاں تک میری سوچ آتی ہے نا، تو یہاں سے اس کا سب سے زیادہ چمکدار ستارے سے چاند تک کا سفر شروع ہونے کو ہے۔ اسے بڑی آسانی سے گولڈن فاکس کو خود سے الگ کر دیا۔ تو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی نئی حکمت عملی ہوگی؟ اس کے گریبان پر گرد ہے، نہ کوئی شکن۔ وہ اکیلا حاکم بننے جا رہا ہے۔ وہ نئی شروعات کے لیے پوری طرح مکمل ہے۔ بن رافع پر یقین تھا۔ تمہاری باتیں بھی جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ خیر میں چلتا ہوں، مجھے وہ ثبوت بھیج دو، میں نائمہ کو بھجوا دوں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنی کیپ لیتا وہاں سے چل دیا۔ بن رافع گہری سوچ میں گم نظر آ رہا تھا۔ راولپنڈی میں سرد اور نم ہواؤں کا سلسلہ صبح سے جاری تھا۔ ہلکی پھوار کے بعد سبزہ زار مزید سبز دکھائی دے رہا تھا۔ سڑکیں بھیگی بھیگی لگ رہی تھیں۔ بادلوں نے آسمان کو یوں گھیر کر سرمئی رنگ دیا ہوا تھا۔ موسم کی خوشگواریت کا رنگ وہاں کے باسیوں کے چہرے سے عیاں تھا۔ سب خوش مزاجی سے اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔ سڑک کنارے لگا خوبصورت پھولوں کا اسٹال خوشبوئیں بکھیرتا من مہکا رہا تھا۔ کار سے اترتے ہی پہلی نگاہ اس کی پھولوں پر پڑی تھی۔ وہ اسٹال کے قریب آ کر پھولوں کا جائزہ لینے لگا۔ سفید شرٹ پر گہرے نیلے رنگ کی ٹائی اور سیاہ پینٹ میں وہ وجاہت کا خوبصورت شاہکار معلوم ہو رہا تھا۔
بالوں کو جلد سے سیٹ کیے، شیو بالکل ہلکی جو اس کے چہرے پر جچ رہی تھی۔ ایک ایک پھول کو وہ بڑی فرصت سے دیکھتا۔ وہ ایک سرے سے دوسرے سرے پر آ پہنچا جہاں گلابی رنگ کے نرگس کے پھول کا انبار لگا تھا۔ اس نے ایک پھول اٹھا کر سونگھا۔ میٹھی سی دل کو راحت دیتی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی۔ بالکل تازہ ہے خان صاحب، سامنے کرسی لگائے بیٹھے ادھیڑ عمر شخص نے کہا۔ حاشر نے اسبات میں گردن ہلائی۔ دیکھ بھال، نیک خواہشات اور محبت کے لیے مشہور یہ گلابی نرگس اسے بہت پسند آئے تھے۔ پھول پودے اور اس سے جڑے معنی خیالات اور نظریات کو وہ ہمیشہ سے اہمیت دیتا آیا تھا۔ بہت سے لوگ اس چیز پر یقین نہیں رکھتے، لیکن اس کا ماننا تھا کہ ہر مثبت چیز پر یقین رکھنا انسان کے دل و دماغ کو مثبت طور پر متاثر کرتا ہے۔ یہ گلابی نرگس مجھے چاہیے، لیکن انہیں شیشے کے گلدان میں ڈالنا۔ اندر پڑے ہیں شیشے کے گلدان، آپ جا کر پسند کر لیں۔ ہمارے پاس تحفے تحائف بھی ہیں، چاہیں تو اندر دیکھ لیں۔ شکریہ، وہ کہتا ہوا شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر خوبصورت آرائشی اشیاء تھی، لکڑی سے بنی تو کچھ شیشے سے بنی۔ ایک طرف کتابیں تھیں، وہ کتابوں والے حصے میں چلا آیا جہاں اردو کی نئی اور پرانی کتابوں کا امتزاج نظر آ رہا تھا۔ وہ کتابوں کو سر ورق اور نام سے جانچتا تھا۔ وہ نئی مصنفین کو بھی پڑھتا تھا اور پرانے مصنفین کی تقریباً کتابیں اسے چند نئی لکھاریوں کی کتابوں کے چند صفحے پلٹتے پرکھتے اس نے 3 سے 4 کتابیں اٹھا لی، پھر دوسری جانب آیا جہاں کچھ پرفیوم دکھائی دیے۔ عورتوں کے لیے اس نے کبھی کوئی خوشبو نہیں خریدی تھی۔ وہ الجھن میں گھرا مختلف بوتلیں دیکھتا رہا۔ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ ایک نوجوان لڑکی مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ حاشر نے چونک کر گردن گھمائی۔ جی۔ حاشر نے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ یہاں ہمارے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والا پرفیوم ہے، اسے چیک کیجیے۔ اس نے ایک جامنی بوتل اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ شکریہ۔ حاشر نے پرفیوم ہاتھ پر اسپرے کر کے سونگھا۔ خوشبو تیز تھی۔ میں کچھ اور دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے معذرت کرتے قدم آگے بڑھایا اور شوپیس سیکشن کی طرف چلا آیا۔ اس طرف آتے اس کی نگاہ سب سے پہلے ایک خوبصورت ڈیکوریشن پیس پر پڑی۔ وہ ایک سفید رنگ چاند تھا جس پر ایک خوبصورت سی گڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس گڑیا کے بالوں کا رنگ جامنی تھا اور اس جامنی رنگ میں حاشر کو کئی پھل ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب پہلی دفعہ اس کی ملاقات طوبا سے ہوئی تھی۔ اس وقت طوبا نے بھی اپنے بالوں کو جامنی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس چھوٹے سے خوبصورت پیس کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اسے یہ بہت پسند آیا تھا۔ وہ اسے خریدنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس ڈیکوریشن پیس کو ہاتھ میں لیے وہ آگے آیا اور کانچ کا شفاف گلدان اٹھایا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ سامنے کھڑے سیلز مین کو اشارہ کیا اور اسے سامان پکڑا کر پیک کرنے کا کہا اور شیشے کا گلدان لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ منٹ بعد وہ سامان گاڑی کی بیک سائڈ سیٹ پر رکھتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے میٹنگ میں 1 گھنٹہ باقی تھا اور تیز بارش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے گاڑی ریورس کرتے دائیں جانب موڑی۔ چہرہ خاموش اور آنکھیں بےحد بے چین دکھائی دے رہی تھیں۔ کمرے کا درجہ حرارت معتدل تھا۔ کھڑکیوں کے شیڈز لگے ہوئے تھے۔ میز کے گرد افسران موجود تھے۔ وہ چاروں بھی اپنی وردی میں ملبوس تھے۔ حاشر نے یہاں آتے ہی اپنی مکمل وردی زیب تن کر لی تھی۔ سینے پر حاشر نام کی پٹی، سیدھی بازو پر سب سے اوپر انگریزی میں بلیک بیلٹ کی پٹی لگی ہوئی تھی۔ اس کے نیچے ان آرمڈ اس کی پٹی لگی ہوئی تھی۔ سوری اگر میں نے پروناؤنس غلط کیا ہو تو۔ تیسرے نمبر پر اسکائی ڈائیور کی پٹی تھی اور اس کے نیچے ایئر بورن کی پٹی لگی ہوئی تھی۔ آخر میں ایک باز کا نشان بنا تھا۔ سینے پر ایک جانب کارپس آف انجینئرز، ساتھ میں اردو میں روح رواں لکھا ہوا تھا۔ وہ ایک دھاتی تمغہ تھا۔ اس وردی کی طاقت اور اہمیت ایسی تھی کہ ساتھ بیٹھے کئی سینئر افسران بھی اس کے مرغوب نظر آئے۔ وہ سب کے لیے بہت اہم اور قابل فخر ہونے کے ساتھ قابل تعظیم بھی تھا۔ اسے یوں وردی میں دیکھ کر اریب حنین اور منان لوگ بھی محویت سے اس کے اعزازات کو تک رہے تھے۔ وردی میں اس کا قد کاٹ ایک الگ ہی انداز لیے انوکھی شان ظاہر کر رہا تھا۔ دفتر میٹنگ روم کا گیٹ کھلا۔ ان سب نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور آنے والے کی پہلی نگاہ حاشر پر پڑی تھی۔ وہ کیپٹن طوبا عزیز تھی۔ اس کے وجود پر نظر پڑتے اس کی دھڑکن اس کی سماعت بنی تھی۔ سانس ساکن تھی، آنکھیں جامد ہوئیں اور پھر ان میں جذبات کا طوفان ابھرتے ابھرتے خاموش ہو گیا۔
اس نے ایک گہری سانس لیتے نگاہیں پھیر لیں۔ حاشر کی خاموش نگاہیں اس کی آنکھوں کا جائزہ لینے کے بعد جھک گئی تھیں۔ دل نے عجیب سی دھن پر ایک ساز چھیڑا مگر بے سود۔ اس کی نگاہوں کے رنگ اس ساز کو گونگا کر گئے تھے۔ السلام علیکم، اس نے بآواز بلند سلام کیا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹک نہیں تھی۔ وہ وردی میں ملبوس سر پر سرخ ملٹری کیپ پہنے نفاست سے کیے گئے میک اپ میں منفرد دکھائی دے رہی تھی۔ امید ہے میں وقت پر پہنچی ہوں، اس نے شائستگی سے کہا۔ میٹنگ شروع ہونے میں ابھی بھی 10 منٹ باقی تھے۔ یقیناً وہ سب وقت سے پہلے موجود تھے۔ وہ آہستگی سے چلتی اپنی نشست پر آ بیٹھی۔ اس کی چال میں غیر محسوس سی لنگڑاہٹ ہنوز باقی تھی۔ جب بھی 10 منٹ باقی ہیں، سینئر افسران میں سے ایک نے کہا۔ حاشر نے گردن اٹھا کر افسران کی جانب دیکھا۔ سب موجود ہیں؟ بریگیڈیئر ارمغان نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، ایک دوسرے افسر نے گردن ہلائی۔ سب سے پہلے تو کمانڈر حاشر، آپ اور آپ کی ٹیم کی محنت اور لگن کو سلام، جو یہ ان چند اہم آپریشنز میں سے ایک تھا جس کا مکمل ہونا ہمارے ادارے کے لیے باعث فخر ہے۔ بریگیڈیئر ارمغان بولے۔ شکریہ، یہ میرے اور میری ٹیم کے لیے ایک اعزاز ہے کہ ہم نے اس مشن پر دن رات کام کیا، اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ میرے لیے پہلا تجربہ تھا جب میں نے ٹیم کے ساتھ کام کرتے خود کو بہت پرسکون پایا۔ کیپٹن اریب، کیپٹن طوبہ عزیز، یہ کہتے اس کی نگاہیں طوبہ کے چہرے پر تھی مگر وہ اسے پوری طرح نظر انداز کیے اپنے سامنے رکھے کاغذ دیکھ رہی تھی۔ کیپٹن حنین اور کیپٹن منان، آپ لوگوں پر مجھے فخر ہے۔ وہ مسکرایا۔ شکریہ کمانڈر، ہمارے لیے بھی باعث فخر تجربہ رہا۔ آپ کی سربراہی صرف ایک سربراہی کے طور پر نہیں، ایک محافظ کے طور پر ہر پل ہمیں اپنے حصار میں لیے رہی۔ اریب بولا۔ حاشر نرمی سے مسکرایا۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اتفاق اور محبت کا اہم تعلق بھی قائم ہے۔ یقیناً یہی جذبات ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی دلاتے ہیں۔ بریگیڈیئر خوشی سے بولے۔ میٹنگ کا آغاز پورے مشن کی تفصیلات بیان کرنے سے ہوا۔ مختلف پہلوؤں پر بات چیت، مختلف ارکان کی رائے جاننے 2 گھنٹے پانی کی طرح گزر گئے۔ ان 2 گھنٹوں کے دوران مختلف موقع پر طوبہ نے بار بار اسے نظر انداز کیا، یہاں تک کہ اس کے کئی سوالات نظر انداز کیے اور جتنا ممکن ہوا اس سے فاصلہ برقرار کیے رہی۔ اسے کبھی کچھ ناممکن نہیں لگا، کسی چیز سے ڈر نہیں لگا، البتہ موت سے بھی نہیں۔ لیکن اس پر اس کی من چاہی عورت کی بے رخی نے اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ اس کی ایک نگاہ کا طلبگار بنا اس کی توجہ کھینچنے کی کوششوں میں بھرپور مصروف تھا، لیکن وہ بے نیاز اور ظالم بنی اس کے وجود سے جیسے بے خبر تھی۔ اس پر حاشر بابر خان کو احساس ہوا کہ دل کا کسی پر ٹھہر جانا اور پھر ٹھہر ہی جانا کبھی کبھی سانس ٹھہرا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ یہ سب اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی وہ فوراً اٹھ کر باہر نکل گیا۔ طوبہ نے کنکھیوں سے اسے جاتے دیکھا۔ حزن کا گہرا اثر اس کے آنکھوں میں واضح ہوا۔ دل بوجھل سا ہونے لگا، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اسے فوراً ٹشو سے آنکھ کا کنارہ پونچھا اور اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ مختلف راہداریوں سے گزرتی باہر آئی۔ بارش کی ننھی ننھی بوندیں برستی فضا کو خوشگوار رنگ دے رہی تھیں۔ اس نے ایک طویل سانس خارج کی اور آگے بڑھنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ اپنی گاڑی اور ڈرائیور کو نہ پا کر حیران رہ گئی۔ رحیم کہاں گیا؟ وہ بڑبڑائی۔ آپ کا ڈرائیور جا چکا، اسے ایک بہت ضروری کام تھا، کافی پریشان لگ رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ حاشر نے بہت ہی تحمل اور پرسکون انداز اپنایا۔ طوبہ نے اقبال کو ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وردی پر سیاہ لمبا رین کوٹ پہنے ہوئے تھا، بال بھیگے ہوئے تھے۔ جھوٹ بہت صفائی سے بولتے ہیں آپ، انداز چبھتا ہوا تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور اطلاع کرتا، نہ صرف اطلاع کرتا بلکہ دوسرے ڈرائیور کو بھی بھیجتا۔ حاشر نے لم بھیجتے سر جھکایا اور ایک گہری سانس لی۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ نرم لہجہ طوبہ کو بے چین کر گیا۔ گزرے دنوں میں بہت مشکل سے اس کا یہ لہجہ، یہ انداز، یہ چہرہ اور آنکھیں بھولنے کی کوشش میں لگی تھی۔ کہیں نہ کہیں دل سنبھل جائے گا، لیکن یہ ساحر آج پھر سامنے کھڑا اپنے سحر سے اسے قید کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ بہت شکریہ۔ ابھی وہ جملہ مکمل کرتی حاشر نے اس کے ہاتھ سے فائلز اور بیگ لے لیا۔ طوبہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ کتنا تیز تھا وہ! دیکھیے کمانڈر، میں نے ہاں نہیں کہا، میں کیب لے لوں گی، میرا بیگ واپس کیجیے، اس نے تیز لہجے میں اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ حاشر نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ پلیز، اس نے سر خم دیتے درخواست کی۔ طوبہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی اور نفی میں گردن ہلانے دیجیے، مجھے جانے دیجیے۔ کمزور پڑنے سے خود کو روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ میں اس طرح نہیں جانے دوں گا مس طوبہ،
आप यूं ऐसे नहीं जा सकती, उसने बड़ी संजीदगी से नर्म लहजे में कहा। इसकी आंखों में तुबा के लिए इसरार था। मैं क्या नहीं कर सकती, क्या कर रही हूँ मैं कमांडर हाशिर? वो तल्ख होने लगी। प्लीज़। हाशिर गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। तुबा कई पल सख्त नज़रों से उसकी तरफ देखती रही, फिर चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। हाशिर ने उसके चेहरे को देखते गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और एक ठंडी सांस भरता खुद भी ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ गया। गाड़ी इस्लामाबाद की भीगी शहराओं से होती मरकज़ी इलाके में दाखिल हो चुकी थी। बारिश में कुछ तेज़ी आई और फिर रुक गई। वक्फे वक्फे से बूंदें बरस रही थीं। तुबा चुप से शीशे के बाहर मनाज़र में खोई हुई थी। हाशिर ने कई बार उसे मुखातिब करना चाहा, लेकिन फिर चुप सा हो रहा। कुछ खाएंगी? दफ़तन हाशिर ने नरमी से पूछा। नहीं। टका सा जवाब इंतहाई रुखाई से दिया गया। जूस? अंदाज वही नरम था। नो। क्या आप मुझे बताएंगी कि नहीं कि हुआ क्या है? मेरी ऐसी कौन सी बात ने आपको इस कदर नाराज़ किया है? वो कुछ उलझा हुआ सा लगा था। तुबा ने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ यूं देखा जैसे इसकी बेईमानी और अय्यारी पर अफसोस कर रही हो। हाशिर को इसकी निगाहें बेचैनी में मुब्तला कर गई। दरअसल बात तो यह है कि हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक़ था ही नहीं जिसकी बना पर नाराज़गी का कोई सवाल पैदा होता हो। और दूसरी बात, हमारा ताल्लुक़ सिर्फ काम की हद तक था। हमारा मिशन ख़त्म हो चुका है। अब मज़ीद कोई ताल्लुक़ या वास्ता बाकी नहीं रहता। वह सर्द मोहरी से कहती रुख मोड़ गई। हाशिर कई बार उसके लहजे की सर्दी से ठठरता रह गया। बाकी का सारा रास्ता एक गहरी मगर चुपती हुई खामोशी की नज़र हुआ था। इसका घर करीब पहुंच चुका था। हाशिर ने पीछे की सीट की तरफ मुड़ते कुछ उठाना चाहा। इसी अस्ना में वो तुबा के वजूद के नहायत करीब हुआ था, जिस पर वो बेतरह घबरा कर खिड़की के पार देखने लगी। हाशिर ने इसकी अदा पर उसे गहरी निगाहों से नवाजते लब भींचे। इसका देख एक पल को तेज़ी से धड़क कर साकित हुआ। तुबा सुर्ख चेहरा लिए बाहर देखती रही। क्या आपके लिए लाया था मैं? हाशिर ने आहिस्तगी से कहा, जिस पर तुबा ने चौंक कर इसको फिर फूलों की तरफ देखा। कांच के नाजुक गुलदान से छलकते ताज़ा नरगिस के फूल। वो कई पल इन फूलों को देखे गई, फिर इसकी गोद में रखा वो तोहफा जो खूबसूरती से पैक किया गया था। इसकी निगाहें हाशिर के चेहरे पर थी। हाशिर के पाँव ब्रेक पर पड़े, गाड़ी रुक गई। किस लिए? आपके लिए। क्यों? तुबा ने संजीदगी से सवाल किया। हम किसी को फूल कब दे देते हैं? हाशिर ने नरमी से सवाल किया। जब इनसे हमारा ताल्लुक़ अच्छा हो। मुझे हमारा ताल्लुक़ बुरा नहीं लगा कभी, इसलिए इस अच्छे ताल्लुक़ की बिना पर यह फूल और तोहफ़ा कबूल कीजिए। उसने फूल उसकी तरफ बढ़ा दिए। मैं इन्हें कबूल नहीं कर सकती, जाकर इन्हें दीजिए जो इनके असल हकदार हैं। वह सख्ती से इन्हें रद्द करती गाड़ी से उतर गई। हाशिर की आंखों में कुछ बुझ सा गया। वो साकित निगाहों से उसे जाते हुए देखता रहा। इतनी बेरुखी, इतना गुस्सा, इस कदर नाराज़गी, क्या वजह हो सकती है? एकदम किसी ख्याल की ने उसे झंझोड़ा। वो तेज़ी से निकलकर इसके पीछे लपका। मिस तुबा, उसने उसे पुकारा। वो रुककर पलटी और सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। अंदाज हनूज संजीदा और सर था। मैंने अरीब लोगों को आपसे कोई राब्ता न रखने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मैं चाहता था कि आप आराम करें, ये सारी थका देने वाली, परेशानी करने वाली बातों से दूर रहें। मैं आपको मिशन से कट ऑफ कभी भी नहीं कर सकता था। हर इत्ला और ख़बर की सबसे पहली हकदार आप थीं। हम सबसे ज़्यादा आपने तकलीफ़ उठाई है इस मिशन में। आपने अपनी जान दाव पर लगाई थी। मैं आपको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। आपकी फ़िक्र थी मुझे। आपको एक एक बात मैं ख़ुद बताना चाहता था। वो फ़िक्रमंदी से कह रहा था। आंखें परेशान सी तुबा को इस पल इसकी आंखों ने बेचैन किया था। वो ये सब इतना मुश्किल क्यों कर रहा था? क्यों आखिर ये पेशकदमी? वो शादीशुदा था, उसे यूँ नहीं करना चाहिए। ये उसे ज़ेब नहीं देता। क्या ये आंखें झूठ बोल रही हैं? इनमें इतने गहरे जज्बात क्यों अचानक, क्यों? मुझे जाना है कमांडर, तुबा ने धीमे लहजे में कहा। क्या आपकी नाराज़गी के पीछे कोई और बात भी है? हाशिर ने पूछा। तुबा ने कोई जवाब न दिया, फ़कत एक गहरी निगाह उसके चेहरे पर डाली और आगे बढ़ने लगी। हाशिर वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। अंदर ही अंदर एक बेचैनी रूह में सरायत करती जा रही थी। दिल डूबता जा रहा था। उसके एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में वो तोहफ़ा था। एक गहरी यासियत ने उसके गिर्द घेरा तंग किया था। घुटन ने गर्दन से जकड़ा था उसे। उसने रुख आसमान की तरफ करते सांसों की बेरब्तगी को काबू करने की कोशिश की। वो दोनों मसरूफ़ साहिल पर इर्द गिर्द से बेनियाज बड़े संजीदा गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे थे।
جنت ہلکے بھورے رنگ کی اسکرٹ پر سفید جارجٹ بلاؤز پہنے بالوں کو سیاہ ربن میں قید کیے منظر کے حسن میں اضافے کا باعث تھی۔ تو تم پر یہ الزام لگا، اس پر تم کیا کہتے ہو؟ جنت بڑی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شیر اپنی سفید پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پرسکون لگ رہا تھا۔ میں کبھی کسی کے سامنے اس بات کا اعتراف نہیں کروں گا کہ تنظیم الفلاح ایک دہشت گرد تنظیم تھی یا مجھے اس کی فنڈنگ پر پچھتاوا ہے۔ میرے پاس ایک غازی ہے جنت، غازی جیسے ہزاروں بچے 70 سالوں سے ظلم و ستم کی آگ میں جلتے جوان ہوئے ہیں۔ انہیں حق ہے، اپنی جان کے دفاع کا حق ہے، اپنے وطن کے دفاع کا حق ہے۔ روز ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہو رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے باپ آگ میں زندہ جل رہے ہیں، ملبے تلے دب کر ان کے جسم ٹکڑوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ کل کو یہ بچے جوان ہو کر انتقام لیں گے تو ان کا حق ہے۔ ان کے پاس ہم لوگوں نے اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ عرب ممالک نے انہیں نظر انداز کیا۔ دنیا گونگا تماشائی ہے تو وہ خود جو کر رہے ہیں اس چیز کو میں کیوں غلط کہوں؟ میں جتنا ہو سکے انہیں فنڈ دوں گا، کھلے عام کروں گا۔ تم بہت بہادر ہو شیر، جنت نے آہستگی سے کہا۔ وہ متاثر ہوئی تھی۔ اس نے ان حالات میں بڑے پیمانے پر مختلف ممالک کو خاموشی کی چادر اڑے ہوئے سوتے دیکھا تھا۔ میں بہادر نہیں ہوں، سب سے چھوٹے درجے سے بھی چھوٹے درجے پر ہوں۔ کاش میں کچھ زیادہ کر سکتا۔ ویسے میں نے کہا تھا چھوٹی چڑیل کہ ہم متنازع موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ شیر نے اسے یاد دلایا۔ میں متجسس ہوں، تمہارے بارے میں سب کچھ جان کر بھی مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتی شیر۔ تہ در تہ نئے راز ہیں تمہاری شخصیت میں۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ نہ روٹھا پن صاف ظاہر تھا۔ شیر کو اس کے تاثرات نے لطف اندوز کیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ پیاری چڑیل، زندگی پڑی ہے جاننے کے لیے، جانتی رہنا۔ میں تو کہیں نہیں جا رہا۔ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو نگاہوں میں قید کرتا ہوا بولا۔ جنت نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ پیاری چڑیل، وہ سر جھٹک کر ہنس دی۔ آسمان پر بادلوں کا گھیراؤ بڑھتا جا رہا تھا، پرندے غول کی صورت میں محو پرواز تھے۔ وہ کتاب نہیں ملی۔ گولڈن میز کے قریب کھڑا سگار کے گہرے کش کھینچ رہا تھا۔ چہرے پر ایک گہری سوچ نے یوں پھیرا ڈال رکھا تھا کہ چہرے کے سارے تاثرات دھندلے پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایسا کیوں کرے گا میرے ساتھ؟ کیا میں اس قابل تھا؟ وہ سوچ کر کڑنے لگا۔ اس نے دوبارہ اپنے مذہبی پیشواؤں سے رابطہ کر کے ان سے کسی قسم کی ہدایت نہ مانگی تھی۔ اس کتاب کے بغیر وہ اس کار شر میں شریک نہ ہو سکتا تھا، چاہے اس نے کتنی دفعہ انہیں قربانی کے لیے مقدس گائے اور بچے ہی کیوں نہ فراہم کیے ہوئے۔ وہ مجھ سے یوں راہ فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ میں کسی سے مدد تک نہیں مانگ سکتا۔ اگر کسی کو علم ہو گیا کہ میں اس کتاب سے محروم ہو چکا ہوں تو میری حیثیت، نام، دولت، خاندان کچھ میرے کام نہ آئے گا۔ وہ خود سے مخاطب تھا۔ سگار کی راکھ میں اضافہ ہوا جا رہا تھا۔ کیا تم اپنی قوم کی تاریخ سے واقف ہو؟ بنی اسرائیل سے؟ کیا میں تمہیں اس مقدس کتاب قرآن پاک سے کچھ سناؤں؟ ایک آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں ان قصہ کہانیوں میں دلچسپی نہیں لیتا شیر، اس بے نیازی سے کہا گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑا سوچو۔ جیسے کہ؟ گولڈن اب اس کی طرف متوجہ تھا۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تم کو اقوام عالم پر فضیلت دی۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور تم کو تمام نعمتوں پر فضیلت دی تھی۔ تم لوگ اس قوم سے ہو جو کبھی شکر ادا نہیں کرتی، جو منافقین میں سے ہے، جو کبھی وفا نہیں کرتی۔ اس نے بلا جھجک بڑی سختی سے کہا تھا، اور جواب میں گولڈن نے فقط سر ہلا دیا تھا، جیسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ ویسے وہ فضیلت اور نعمتیں کیا تھیں؟ گولڈن نے یوں ہی طنزیہ سوال کیا۔ اور بھلا کیوں تمہارا خدا ہم پر مہربان تھا؟ وہ بڑی توجہ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت یعقوب میرے اللہ کے نیک اور محبوب بندے تھے۔ شیر کہہ کر خاموش ہوا۔ اپنے دور میں دوسروں پر ترجیح دی گئی، انہیں فرعون کی غلامی سے بچایا، سمندر کی تقسیم سے بچایا گیا، فرعون سے بچایا گیا، بچھڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے معافی ملی۔ کیا تم نے ایسے سینکڑوں تباہ شدہ شہر نہیں دیکھے؟ وہ عبرت کے نشان ہیں ہم سب کے لیے۔ ایسی نافرمانی پر قومیں تباہ کی گئیں لیکن بنی اسرائیل کو معافی ملی۔ موسیٰ علیہ السلام اور توریت ان کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی۔ بخشش کا ایک اور موقع ملا انہیں۔ گرمی اور آسمانی خوراک سے سایہ دار بیت المقدس میں داخلے کی اجازت ملنا،
وہی بیت المقدس جس پر ابھی تمہارے پیشواؤں نے معصوم جانوں کا قتل کرتے ہیں۔ یہ چند مثالیں ہیں گولڈن۔ یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی تھی، وہ تمہیں دردناک عذاب دیتے رہے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ اس سب میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ فرعون اپنے وقت کا ایک طاقتور لیڈر تھا اور مصر کی سرزمین پر اس کی حاکمیت تھی۔ فرعون نے اس پر فخر کیا۔ اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ایک میوزیم میں محفوظ ہیں۔ وہ ایک عبرتناک انجام سے دوچار ہوا اور بنی اسرائیل آج تک اس دنیا میں ہے لیکن ہدایت نہیں پاتی، ہمیشہ سے ناشکری قوم رہی ہے۔ تم میں ایسی ہی ان گنت مثالیں ثبوت سمیت دے سکتا ہوں، پر میں یہ بھی جانتا ہوں تم بھی نہیں مانو گے۔ لیکن ایک بات میں بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آیتیں تمہاری روح پر چابک برسا رہی ہیں، کیونکہ ہر انسان کی روح کا مالک اللہ ہے، اور جب ہماری روح اپنے مالک کے کلام سے آشنا ہوتی ہے تو گواہی دیتی ہے۔ مجھے یقین ہے تم نے کبھی خود اپنا مذہب نہیں پڑھا، سنا ہوگا روایتیں، رسمیں، فرائض، سالانہ تقاریب وغیرہ وغیرہ، لیکن خود کبھی کوشش نہیں کی سمجھنے کی، جبکہ میرا دین ہمیں غور و فکر کی ترغیب دیتا ہے۔ غور و فکر؟ وہ بڑبڑایا۔ وہ 15 سالہ شیر آج 30 کے ہنسا عبور کرنے کو ہے تو اب دین کو لے کر اس کے کیا خیالات ہوں گے؟ ایسا بھی کیا ہے اس کے دین میں جس کے لوگوں کی خاطر اس نے آج تک سمجھوتا نہیں کیا؟ آخر یہ مسلم قوم اپنے دین سے اتنی قائل کیوں رہتی ہے؟ اتنا گہرا تعلق کس لیے؟ کیا وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا؟ سوال اس کے ذہن پر آ چپکا تھا۔ دل ابھی بھی اس امر پر پوری طرح راضی نہیں تھا کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ وہ تو لمبا عرصہ ہوا کاروباری معاملات میں فقط ایک نگران کی حیثیت تھا۔ میٹنگز، سیمینارز، ویب میٹنگ بورڈز، ٹینکس میں شرکت کرنا اس نے عرصہ ہوا کم کر دیا تھا۔ اب وہ کس طرح سے ان چیزوں کو سنبھالے گا؟ اس کی واحد امید تو شیر تھی۔ چیزیں سنبھال تو لیتا تھا وہ، لیکن ایک نئی تصویر کھینچنی تھی، نئی حکمت عملی تشکیل دینی تھی، نئے لوگ درکار تھے، اپنی اس قانونی ٹیم سے رابطہ کرنا تھا۔ لیکن ان لوگوں سے کیا کہے گا؟ ان پیشواؤں سے کیا کہے گا؟ تب تک وہ یہ بات چھپا پائے گا کہ اس کے پاس وہ قیمتی کتاب نہیں رہی؟ کیا وہ بخش دیا جائے گا؟ کسی صورت نہیں۔ اسے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اسے شیر کو ڈھونڈنا تھا، لازمی طور پر اسے شیر کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ بالآخر اسی نتیجے پر پہنچ کر خود کو بہلانے لگا۔